अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। मुल्क में बड़ी तब्दीली की बातें हो रही हैं, तहरीक अदम एतमाद का शोर है और अब ये सूरत हाल है कि इस अदम एतमाद का शोर पाकिस्तान के ऐवानों से निकल के सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। इस वक्त हुकूमत इस बात का सहारा लेना चाहती है कि क्या वो अरकान जो मुनहरिफ हो चुके हैं, जिन्होंने पार्टी के बेस के ऊपर वोट लिया लेकिन अब पार्टी के साथ लब्बैक कहने के लिए तैयार नहीं, क्या वो अदम एतमाद में अपना वोट डालने के अहल हैं, और अगर हैं तो किस बेस पे? क्योंकि अगर हॉर्स ट्रेडिंग रोकनी है, फ्लोर क्रॉसिंग रोकनी है, तो फिर ऐसे कानून का क्या फायदा जहां पे क्लैरिटी ना हो, जहां पे एक शख्स जो कि इसके बारे में ये तय पाया जा चुका हो कि वो अपनी पार्टी से बगावत करे तो फिर भी वोट डाल सकता है। हुकूमत का वर्जन इसके ऊपर घी नजर आता है, जबकि ऑपोजिशन का कहना इस सारी सूरत हाल पे ये है कि चाहे कोई भी शख्स हो वो अपना वोट डालने के लिए आजाद है। और इसी हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में जो बहस शुरू हुई है, ये कब अपने नुक्ते पे पहुंचती है और कब इसका नतीजा आता है, ये देखने से ताल्लुक रखता है। दूसरी जानिब स्पीकर असद कैसर साहब के हवाले से भी ऑपोजिशन की कड़ी तनकीद है। इस तनकीद में कुछ ऑपोजिशन रहनुमा तो इस हद तक आगे तजावुज कर गए कि उन्होंने OIC इजलास को भी निशाना बनाने से गुरेज ना किया, और अब ये तमाम तर खबरें ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बनती हुई नजर आ रही हैं। आज हमारे साथ स्टूडियोज में दो बड़ी खास मेहमान मौजूद हैं। आज हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर सहाफी एनालिस्ट, मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब जहांगीर सैयद साहब, और इनके साथ आज हमारे साथ स्टूडियोज में ज्वाइन करें जनाब अशफाक अहमद कुरैशी साहब, सोशल वर्कर और पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, और खास तौर पे अगर इनकी बात की जाए तो उनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा मुल्क से बाहर गुजरा है। तो ये दोनों हवालों से हम बात करेंगे। जहांगीर साहब, बहस का आगाज जरा आपसे करते हैं। जी। तहरीक अदम एतमाद, ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब और नाकामी के होने से पहले कितनी मजीद विकटें गिराएगी? इसमें सबसे दिलचस्प पहलू ये है मुनीर मेमन साहब कि तहरीक तो अपनी जगह पर है, और जो जिसको मूव कहते हैं, मूवमेंट कहते हैं, और वोट की, लेकिन पूरी अदम एतमाद पाई जाती है ऑपोजिशन में भी और पोजीशन में भी। किसको किस पे एतबार है? जो वो वहां बैठे हुए करीब है उन पर ये एतबार नहीं है कि वो कहाँ टिल्ट करेंगे, कहाँ आखिरी दिन फैसला करेंगे और क्या नतीजा निकलेगा। न इधर वालों को यकीन है न उधर वालों को यकीन है, दोनों अपनी एक क्लेम पर आप जो है वो खड़े हुए हैं कि वो ये कहता ये है, कहता ये है। अब अवाम जो देख रहे हैं, अब वो अवाम जो अपनी निगाहों से देखते हैं, वो कहते हैं कि ये दोनों जो है अपने अपने जो है फुटवर्क पे तो है नहीं, तो इन पर किस पे एतबार किया जाए? अभी एतबार की फजा कायम ही नहीं हुई है। लेकिन इस कंफ्यूजन की फजा में आखिर फायदा किसको होगा, ऑपोजिशन को, हुकूमत को? सवाल तो ये उठाया जा रहा है। यहाँ जो 2-3 सवाल उठते हैं ना, वो ये है कि ऑप्शन क्या है अगर ये तहरीक अदम एतमाद कायम नहीं होती है, और ऐसे जो है बियॉन्ड दी आइन जो चीज़ें जाती हैं, मावरा आइन जो चीज़ें होती हैं, उन इक़दामात की वजह से क्या चीज़ें सामने आ सकती हैं जो कौम की सलामती के लिए ख़तरा बन सकती है। अब आप कहते हैं, उसको कहते हैं कि ये तो लीगल ही नहीं है, आइन ही नहीं है, लेकिन ये भी एक ऑप्शन इस हुकूमत ने रखा है, जालिम हुकूमत ने, कि वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे, इंसानी हुकूक को पामाल कर दे, उसको सल पर उस पर पाबंदी लगा दे। अब वो एक बहस है, अगर आप वो जो फैसला कर लेते हैं कि हम इमरजेंसी नाफिज कर रहे हैं, एक आइडिया है, उसको कोर्ट में जाएंगे, उसमें 10-15 दिन खर्च होंगे, फिर उस पर एक क्यास पैदा हो रहा है, एक इंतशार पैदा हो रहा है। लोग सब इख्तिदार की कुर्सी पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन अवाम के पेट पर, उसकी जरूरियात पर, और ये इमरान खान है खुल के कह रहे हैं कि हमारी तो खुशकिस्मती है कि ये महंगाई से नजर हट गई है अवाम की, और सब जो है ये कुर्सी के चक्कर में जो है लोग तमाशा देख रहे हैं। एक तमाशा बन चुकी है कौम, इसको इसके मफादात की किसी को परवाह नहीं। सब मफादात की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो मौजूदा सिनेरियो आपको जो नजर आ रहा है, मुझे ये तो बताए ना कि चाहे अदम एतमाद का ऊंट जिस करवट भी बैठे, क्या ऑपोजिशन के पास कोई प्लान है कि आने के वाले दिनों में अगर ऑपोजिशन हुकूमत में हो जाती है तो फिर वो क्या करेंगे? देखिए, जो चीज इस्टेब्लिश हुई है इमरान खान की, PTI की हुकूमत के खिलाफ, उसमें बेटर देन जो इसके मुकाबले में अच्छा लगने लगा, वो लोगों तो उनसे खुश नहीं है अवाम। लेकिन जब आप ये देखते हैं कि उन्होंने जो भी कुछ किया, लेकिन यह तो अज़ाब इलाही की तरह चीजें नजर आ रही है ना, कि अब आप 50 रुपए एक दिन में अगर घी की कीमतों में इजाफा हो जाए
تو آپ یہ سوچیں گے کہ کون آئے گا کون نہیں آئے گا. وہ تو سامنے دیکھیں, وہ عمران خان بولتے ہیں کہ میری گن کی جو ہے وہ سامنے, وہ ارے عوام ہے گن کے سامنے تو کوئی نہیں ہے, عوام کے سامنے تو مہنگائی ہے. آپ کس بات کی بات کر رہے ہو یار؟ کس کی جو ہے یہ انہوں نے نشانہ لیا ہوا ہے؟ عوام کا نہیں نشانہ لیا ہوا ہے روزانہ. اب 180 روپے آپ پر جو ہے وہ ڈالر چلا گیا ہے, اس کی بھگتان نہیں اگر بھگتنی تو عدم پڑے. اعتماد کی تحریک, سوال تو یہ اٹھایا جا رہا ہے, عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ جو تیل کی قیمتیں ہیں, یہ جو گھی کی قیمتیں ہیں, کیا واپس ہو جائیں گی؟ کیا 180 سے ڈالر پھر 80 روپے کا ہو جائے گا؟ اگر تو اپوزیشن یہ منشور دے رہی ہے تو پھر سمجھ آتی ہے نا, تو عوام کو بھی پتہ چلے گا کہ ہم کس طرف بڑھیں. ایک چیز, ایک کو جو ہے وہ کینسر ہو گیا ہے, اس کو خوشخبری ملتی ہے کہ آپ کا کینسر جو ہے وہ اس طریقے سے کم ہو سکتا ہے. آپ اس طرف جائیں گے نا, کینسر سے بچنا چاہیں گے. کمپیریٹیو سچویشن کو دیکھیں آپ, ان کے پاس تو اب کہنے کو کچھ ہے, پہلے نہیں تھا, اس لیے تو 4 سال گزار سکیں وہ, کیونکہ وہ بھی اتنے اسٹرینتھ میں نہیں تھے, اتنے قابل بھروسہ نہیں تھے. وہ تو لوزر ہیں, 30 سال سے جو ہے لوز کرتے رہے اپنے کانفیڈنس کو. ان کو کانفیڈنس کیسے ملا, وہ اس قابل کیسے ہوئے کہ لوگ ان کی طرف جا رہے ہیں؟ اور اگر وہ بٹ کے جا رہے ہیں, گھوڑے بن کے جا رہے ہیں, گدھے بن کے جا رہے ہیں, کچھ بھی جا رہے ہیں, لیکن جا تو رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ, آپ کو بڑی دلچسپ بات یہ دیکھیں, جن کو وہ گھوڑا کہہ رہے ہیں نا, کہہ رہے ہیں گھوڑا واپس آ جائے ہمارے, اور جو تم نے کروڑوں روپے لے لیے نا, دیکھو آپ یہ قانون کی زبان آپ دیکھو اور لا قانونیت دیکھو. کہہ رہے ہیں ان سے پیسے ان سے لے لیں, کروڑوں روپے اپنے جیب میں ڈال دیں اور ہمارے پاس آ جائیں, ہم معاف کر دیں گے. اب یہ لیگل چیزیں. ویسے یہ بھی سوال ہے کہ معاف کرنے اور نہ کرنے کا اختیار آپ کو کون ہوتے ہیں کس کے پاس ہے؟ لیکن اشفاق آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ نے تو خراب کر رکھا ہے ماحول کو, آپ کیسے معاف کریں گے؟ یہ ماحول کی آپ خرابی عوام تو- کو معاف کریں. ماحول کی خرابی اور بگاڑ تو ہر طرف سے نظر آتا ہے. لیکن اشفاق صاحب, آپ نے غالباً 40 سال اپنی زندگی کے برطانیہ میں گزار دیے. ہارس ہے تو انگریزی زبان کا لفظ, لیکن کیا برطانیہ میں بھی ہارس ٹریڈنگ اسی طریقے سے ہوتی ہے؟ دیکھیں جی, برطانیہ میں تو یہ سوچ ہی نہیں ہے ہارس ٹریڈنگ ہے کیا. کبھی کبھی میں برطانیہ میں پولیس آفیسر کو کہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے پاکستان میں جائیں تو وہاں پولیس آفیسر کے پاس 10 بنگلے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ الزام لگا رہے ہیں, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہارس ٹریڈنگ کا تو وہاں سوچ نہیں ہے. اگر پرائم منسٹر اپنی پارلیمنٹ سے نکل کر باہر جاتا ہے تو بریف کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ٹرین میں چلا جاتا ہے. اور یہاں پہ پورے کے پورے 2 مائل 3 مائل راستے بند ہوتے ہیں, اور لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی راستہ نہیں ملتا. کوئی لوگ تو راستے میں ہی مر جاتے ہیں, اور کوئی ان کو ٹریٹمنٹ نہیں, کوئی ایمبولینس نہیں. تو وہاں تو ہارس ٹریڈنگ کی کوئی سوچ ہے ہی نہیں. اب دیکھیے, اب مہنگائی پہ آتے ہیں. ہاں, مہنگائی برطانیہ میں بھی ہوتی ہے. جیسے مہنگائی ہوتی ہے تو میں پوچھتا ہوں, تو ہمارے ہاں تو لوگ شور مچاتے ہیں. آپ لوگ, میں ان انگلش لوگوں سے پوچھتا ہوں, آپ لوگ شور کیوں نہیں مچاتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ مہنگائی جو ہوئی ہے اس میں ہمارے لیڈر چور نہیں ہے, یہ مہنگائی ہماری کنٹری کی بینیفٹ کے لیے ہوئی ہے. اشفاق ویٹیبل, مطلب ویٹیج کرتے ہیں یہ بات. ہمارے لیڈر چور نہیں ہے. اگر پیسہ آ رہا ہے تو ہماری کنٹری میں آ رہا ہے. لیکن اشفاق صاحب, ہمارے ملک میں تو مسئلہ دوسرا ہے نا. لوگ کہتے ہیں کہ روٹی چاہے سستی کر دو, یا آپ عام مثال یہ لے لیں, لوگ کہتے ہیں ہمیں پیٹ بھر کے کھانا مل جائے, ہمارے بچے اچھی اچھی زندگی گزارتے رہیں, لیوش لائف سٹائل ہمارا مینٹین ہو, چاہے اس کے لیے ہمیں ملک گروی رکھنا پڑے. اگر یہ سوچ باہر ملک میں ہوتی تو کیا برطانیہ ہو سکتا؟ نہیں, برطانیہ میں پہلے تو لوگوں کی یہ سوچ ہوتی نہیں نہ ہے, کیونکہ سب سے پہلے وہاں پہ میٹرک پاس کرنا, 10 جماعتیں پاس کرنا لازمی ہے. جب 10 جماعت لازمی آپ پاس کرتے ہیں تو آٹومیٹیکل ایک ذہن بن جاتا ہے کہ وچ وے از دا رائٹ وے, وچ وے از دا رانگ وے. تو یہاں پہ لوگوں کو رائٹ وے کا بھی پتہ نہیں ہے اور رانگ وے کا بھی پتہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہاں پہ کرپشن, اس پہ آپ کنٹرول کر نہیں سکتے ہیں. تو یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں, سیاسی لیڈر ہیں, یہ یہاں پہ عوام کے برین سے کھیل رہے ہیں. ان کو کوئی عوام سے واسطہ نہیں ہے, کوئی ان کو پبلک سے واسطہ نہیں ہے. مہنگائی سے یہ عوام کے ایک برین سے کھیل رہے ہیں جو کہ عوام کو خود پتہ نہیں ہے. They are all uneducated. ویسے دماغ سے آپ کو کراچی آئے ہوئے, پاکستان آئے ہوئے کتنے دن گزر گئے؟
6 ہفتے ہو گئے. 6 ہفتے میں آپ کو تو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہاں صرف سیاست دانی دماغ سے نہیں کھیلتے, سیاست دانی کرپشن نہیں کرتے, لیکن یہ ماحول تو دوسری جگہ بھی بہت زیادہ عام نظر آتا ہے. لیکن جہانگیر صاحب آپ نے اشفاق صاحب کی بات سنی, بڑی عام بات ہے یہ سوچ اشفاق صاحب کی جو ہے نا, یہ ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتی. ہمارے یہاں اگر کہتے ہیں مہنگائی ہے تو صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے, حکمران چور ہے. لیکن یہ نہیں دیکھتے ہم کہ بھئی یہ مہنگائی دنیا بھر میں ہے. آج آٹے کی, گھی کی, تیل کی, سب کی قیمتیں دنیا میں بڑی ہیں. منیر ایک بات بڑی اہم کہی ہے اشفاق احمد قریشی صاحب نے کہ دیکھیں ٹھیک ہے مہنگائی ہوتی ہے, لیکن ان کا یہ یقین ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے حکمران شامل نہیں ہیں, یہ جسٹیفائیڈ ہے, اس کی وجوہات ہوں گی, اکنومیکلی کچھ اس کی ریزنز ہوں گے, تب یہ مہنگائی ہوئے. تو ہم ان سے کیوں روئیں؟ یہاں تو ہر چیز لٹیرے لگے ہوئے, تو وہ اسی طرح دیکھتے ہیں. اب آپ انہوں نے برطانیہ کی ایک مثال دی ہے. اب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا پرانے پرائم منسٹر کے سامنے, 117 ووٹ جو ہے ان کے خلاف پڑے تھے اور انہی کے پارٹی والوں نے دیے تھے. اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی تربیت کہاں ہوئی؟ اسی جمہوریت جو ملک میں. ساری ڈگری وہاں سے لی انہوں نے, وہاں شادی کی, وہاں ساری انہوں نے ترقی کی, شہرت کی, کرکٹ کے وہ شہنشاہ بھی وہیں سے ہوئے. ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہاں کیا طریقہ ہے نو کانفیڈنس کا. یہ بنیادی آئینی حق ہے. ایک بنیادی فرق یہ بھی تو ہے نا جہانگیر صاحب, ہمارے یہاں اگر اراکین معذرت کے ساتھ, میں یہ کلیم نہیں کرتا کہ اس بار بھی بریف کیس چلے ہیں, لیکن عام تاثر تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں اپنی پارٹی کے جب لوگ نشے من گراتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی بریف کیس یا کوئی فون کال ہوتی ہے. بنسبت اس کے برعکس اس کے کہ جب برطانیہ میں جس آپ بات کا حوالہ دے رہے ہیں, وہاں پہ آزادی کے ساتھ اپنی ایک ولنگنس کے ساتھ اگر کوئی ووٹ دیتا ہے تو بات الگ ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے ملک میں اس بار ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پارٹی کے ٹکٹس کمٹ ہوئے ہیں؟ یہ سارے معاملات نہیں ہوئے ہمارے ملک میں؟ دیکھیں ایک تو گھوڑا ہوتا ہے, اس کی ٹریڈنگ ہوئی ہے. یہاں جو ہے وہ گھاس ڈالی گئی ہے, گھوڑے نہیں پالے, گھاس ڈالی گئی ہے. مطلب کہ ہم آپ کو قومی اسمبلی کا ٹکٹ دے دیں گے, آپ کو جو ہے ہم سینیٹر بنا دیں گے, ہم آپ کو جو ہے مشیر لگا دیں گے. یہ بھی ہارس ٹریڈنگ کی بات ہو سکتی ہے, لیکن ٹریڈنگ کی قسم ہے کہ اس میں منی نہیں چل رہی, مفاد چل رہا ہے. اور آپ اس کو صاف ستھرا کہہ رہے ہیں, ساری چیزیں آپ آفر کر رہے ہیں, وہ آپ ان کو آفر کر رہے ہیں. یہ حزب اختلاف ان کو آفر کر رہے ہیں جن کو چیٹر سمجھتے رہے, جن کو سمجھتے رہے یہ بربادی میں ان کے بالکل شریک تھے. شانہ بشانہ ہے, ابھی بھی شانہ بشانہ ہے. کہتے ہیں ادھر آ جاؤ تو ہم تمہیں سیٹ بھی دے دیں گے, ہم تمہیں ٹکٹ بھی دے دیں گے, ہم تمہیں اعزاز بھی دے دیں گے, پر جھنڈے والی گاڑی بھی مل جائے گی. کیونکہ جناب آپ ہمارے دشمن کو, ہمارے مخالف کو گرا رہے ہیں, ہمارے لیے تو آپ بہت تر ہیں. ایسی صورتحال میں جو اس بات کا آپ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے. اعتراف کیا حقیقت ہے؟ میرے اعتراف کرنے سے چلے مان لیا آپ نے حقیقت کے اوپر سے پردہ اٹھا دیا. ایسی صورتحال میں جب ووٹ دیے جائیں گے تو کیا وہ ووٹ قابل سماعت ہوں گے یا نہیں؟ اسی کے اوپر اس وقت بحث چل رہی ہے. میں اس کے اوپر آپ سے جہانگیر صاحب رپلائی بھی لیتا ہوں, اشفاق صاحب سے بھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ایک وقفے کا ٹائم ہوا ہے, وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد اس کو یہیں سے شروع کرتے ہیں. ویلکم بیک جی. بھی ہم بات کریں پاکستان میں موجودہ صورتحال کی. جو سیاسی منظرنامہ ترتیب پا رہا ہے وہ یقینی طور پہ دلچسپ ضرور ہے, لیکن ایک بڑا معاملہ اس میں نظر آتا ہے, آخر گارنٹی کس کی ہوگی؟ اپوزیشن میں موجود تمام جماعتیں ایک دوسرے سے گارنٹیز کا تقاضا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. اتحادی جماعتوں کی بات کی جائے تو وہ بھی اپوزیشن سے کہتی ہیں کہ گارنٹی آخر کس کی ہوگی. ماضی میں اگر دیکھا جائے تو ماضی میں 30 سال کی ایک طویل ہسٹری نظر آتی ہے جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں آمنا سامنا کیا کرتی تھیں, اور ایک دوسرے کے حوالے سے جو کچھ کہا جاتا تھا وہ سب تاریخ کا حصہ ہے, دہرانے کی ضرورت نہیں. آج پیپلز پارٹی نون لیگ ایک دوسرے کے لیے گارنٹی مانگ رہی ہیں. آج متحدہ قومی موومنٹ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے نون لیگ سے گارنٹی دریافت کرتی ہے. آج مسلم لیگ کاف اپنی گارنٹیز مانگ رہی ہے کہ اس کو نون لیگ سے خطرات ہیں تو پیپلز پارٹی اس کی گارنٹی دے, اور ان سب کی گارنٹی دے رہے مولانا فضل الرحمان صاحب, جس کے فلحال یہ بات نظر آ رہی ہے کہ کہیں کسی کی گارنٹی اس لحاظ سے ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ جو سینیریو ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے. تو اشفاق صاحب یہ گارنٹیز والا جو معاملہ ہے یہ آج تک ہم نے خرید و فروخت میں تو سنا تھا, لین دین میں تو سنا تھا, سیاست میں کون سی گارنٹی ہوتی ہے؟
دیکھیے سب سے پہلے تو میں آپ کو معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، سابقہ جو بھی گورنمنٹ رہی ہیں، ہمارے پڑوسی ملک جو ہے وہ ہم پہ ہنس رہے ہیں. وہ کیوں ہنس رہے ہیں؟ کہ ہمارے پاس کوئی لیڈر ہی نہیں ہے. سر ماضی میں ہمارے پڑوسی ملک ہمارے لیے تعریفوں کے کلمات کب کہتے نظر آئے؟ لیکن تعریفوں کو کمالات اگر ان کے کلمات دیکھیں تو نواز شریف کے دور میں تو وہ تھوڑا سا یہی تو سوال ہوتا ہے نا کہ وہ نواز شریف کو اچھا کہتے تھے، مفاد جڑے ہوئے تھے، مفاد جڑے ہوئے تھے، یہی تو کہتے ہیں وہ لوگ. لیکن یہاں پہ میں یہ بھی کہوں گا کہ وہ بھی کوئی اچھے نہیں تھے، نواز شریف ہو یا پیپلز پارٹی والے ہو. لیکن یہ جو حکومت ہے یہ ورث ہے، اور اس میں آج پاکستان عوام کو ایک میسج ضرور دوں گا کہ خدا کے لیے آپ جاگ جائیں. یہ سب کے سب سیاستدان، کوئی ان کا عوام سے واسطہ نہیں ہے، کوئی ان کو ملک سے محبت نہیں ہے. اگر آج اس ملک کو بچانا ہے یا آگے لے کے جانا ہے، اوورسیز پاکستانی اپنی نیشنلٹی کو اپنا کینسل کر کے اس ملک میں آ جائے، تو اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ وہ اوورسیز کیا کریں گے. اوورسیز پاکستانی نے 50 سال تک ایمانداری کی ٹریننگ لی ہے، 50 سال تک 30-40-50 سال تک انہوں نے انسانیت کے لیے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. 50-30 سال تک انہوں نے کوئی ناانصافی یا کوئی انسان کے خلاف کوئی ایسا کام ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. انہوں نے اتنا پیسہ دیکھا ہوتا ہے. اوورسیز پاکستانی نے، ان کے پاس اب رشوت لینا تو ان کے خیال میں ہی نہیں ہے، اور ان کے پاس کوئی کرپشن کا کوئی بریم نہیں ہے. معذرت اشفاق صاحب، پاکستان میں حالیہ دنوں میں جتنے بھی وزیر مشیر آئے بیرون ملک سے، تمام تر لوگوں نے پہلے کارنامہ کیا، پہلے ہاتھ صاف کیے اور پہلے ملک سے رخصت ہوئے. معذرت میں جتنے وزیر اعظم رہے، جتنے فائنانس منسٹر رہے، ان کی مثالیں عام ہیں. تو اوورسیز ہونا یا نہ ہونا تو اس کا نیشنلٹی تو تھی نا، تربیت یافتہ تو وہیں تھے، وزیر اعظم کی طرح تو وہیں تھے، وارڈا فیصل وارڈا کی طرح تو وہی تھے. کیا کیا ان پر الزام ہے؟ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں جب آ جائیں گے تو وہ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہوں گے؟ اس کی کوئی دلیل دینا. اس کی دلیل ہونی چاہیے. اور ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی ہے نا، جس شخص کا اوڑھنا بچھونا شاید ملک سے باہر ہو اور اس کے پاس ایک آپشن ضرور موجود ہے، یہ نہیں اس کی حب الوطنی پہ کوئی سوال ہے، لیکن اگر اس کے پاس یہ آپشن ضرور موجود ہو کہ وہ کل کو پاکستان میں کوئی کرائسس آ جاتا ہے تو پاکستان سے باہر جا سکتا ہے، تو اس کے لیے تو کہیں نہ کہیں اس کے موجود ہے. سٹیزنشپ کینسل کر کے وہ اس ملک میں آئے. اب جو وزیر اعظم ہوگا وہ اوورسیز پاکستان سے ہی ہوگا. میں ان تمام اوورسیز پاکستانیز کو میسج دوں گا اور ان کو انوائٹ کروں گا، آئیں اور پاکستان کی خدمت کریں، کیونکہ ان کے دل میں، ان کے سینے میں پاکستان کی محبت. معین قریشی آئے تھے چھاتے سے، معین قریشی آئے تھے، وہ بیرون ملک کے تھے، سمجھے نا آپ، وہیں کے پروردہ تھا. انہوں نے واردات ڈالی، چلے گئے. سمجھے آپ، یہ جو ہے سارے عالمی بینکوں کے لوگ جو باہر ہوتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ ہمارے جو اسٹیٹ بینک کے گورنر ہے کہاں سے آئے؟ وہ یہیں کے تھے نا. وہ آئے بربادی کر کے علامات. یہ جو ساری بحث ہے نا، مجھے یہ اس میں اب مسئلہ یہ آ رہا ہے، ابھی پاکستان کی معاشی صورتحال کی اگر بات کی جائے، ابھی یہاں پہ اس طرح کے جب اقدامات کیے جا رہے ہیں، ایک طرف عدم اعتماد ہے، چاہے کامیاب ہوتی ہے ناکام ہوتی ہے، سوال یہ ہوگا کہ کیا اس کے بعد پاکستان کی پوزیشن کیا ہوگی؟ عدم اعتماد کی اس تحریک سے کیا پاکستان کا کوئی فائدہ ہے؟ عوام کا کوئی فائدہ ہے؟ نہ عوام کا فائدہ ہے، نہ پاکستان کا فائدہ ہے. لکھ لیں. دیکھیں جی، مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب جمہوریت کا نام لیتے ہیں، اور جمہوریت کے پیرلل جو سسٹم ہے وہ یہ حزب اختلاف نہیں ہے. یہاں پر یہ ہے کہ جب بھی جھگڑا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں مارشل لا آ سکتا ہے. ایسا ہوا ہے نا، تاریخ پر ہوا ہے نا. اس دفعہ کی ہم مثال نہیں دے رہے لیکن ہوا تو ہے نا. نظام کو خطرہ جو کلیش ہو رہا ہے، یہ جو دونوں لڑ رہے ہیں، بالکل جس طرح ان کے سینگ ایک دوسرے میں پھنسے ہوئے ہیں، اس کے نتیجے میں تیسرا راستہ کیا ہے؟ جو یہ کہہ رہے ہیں یا تو مارشل لا آ جائیں. یہ مارشل لا تو نہیں آنا چاہیے، یہ جمہوریہ ملک ہے. قائد اعظم کوئی مارشل لا کے آدمی تھے، پھر اس کے بعد کے مارشل لا، جو مارشل لا چلا تو آج تک مارشل لا. اسی سے تو بچنے کے لیے سب کچھ کوشش کیا جاتا ہے. اب یہ اسٹیبلشمنٹ نے مارشل لا نہیں لگایا. ہاں ماشاء اللہ نہیں لگا ہے، لیکن آپ نے سنا اس بار بھی بیان چل رہے ہیں کہ اگر اس بار کچھ ہوا تو پھر یہ جتنے سیاستدان ہیں جو اپنی لیٹ 70s 80s میں پہنچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اگلے 10 سال کے لیے بچانا ہی نہیں آ رہا. نہ حزب اختلاف کو بچانا آ رہا ہے،
نہ جو ہے حزب اقتدار کو بچانا رہے ہیں، یہ بچا نہیں چاہ رہے ہیں، بلکہ اب تو ان پہ شک کیا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جمہوریت کی جڑیں خود ہی کھو دیں اور جو ہے نا خود ہی جو ہے کسی کو دعوت دیں کہ آ کے دوسرا نظام نافذ کرے یہاں. آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ. کیا صدارتی نظام اس کا ایک آپشن ہو سکتا ہے؟ صدارتی سوال تو اٹھائے جا رہے ہیں دیکھیں صدارتی نظام کو بھی یہ لوگ جمہوری نظام کہتے ہیں، لیکن اس کے اندر باوجود یہ کہ اسمبلیاں ہوتی ہیں، مشاورت ہوتی ہے، سب کچھ ہوتی ہے، ایکسرسائز ایسی ہوتی ہے، لیکن ون مین شو ہوتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہماری یونٹس 4 ہیں تو ہم ایک یونٹس کے تحت تو ہم نے مشرقی پاکستان کھویا نا، وہ تو ٹوٹا، جو 2 تھے اب ہم ایک ہی رہ گئے. صحیح. ابھی کیا اگر اس کے لیے حل یہ نکالا گیا کہ صوبے اگر اپنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عالی شان فرمان ہے کہ شہر بھی چھوٹے چھوٹے رکھو. دیکھو جی میں اس سے تھوڑا سا انٹرپٹ کرتا ہوں. شیخ سعدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ سے میں بہت ڈرتا ہوں، اللہ کے بعد میں اس بندے سے ڈرتا ہوں جو اللہ سے نہیں ڈرتا. صحیح، بیسیکلی بڑی زبردست بات ہے. یہ جتنے بھی یہ گروپ ہے یہ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں. اگر ان کا تھوڑا سا زیادہ کم بس نہیں چلتا تو پھر یہ لسانیت کا کارڈ کھیلتے ہیں. یہ ہر قسم کا کارڈ کھیلتے ہیں جہاں سے بھی ان کو کچھ بینیفٹ ملے. تو اب یہ صاحب جو آئے ہوئے ہیں ہماری پریزنٹ حکومت، اس کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن اشفاق صاحب سوال یہ نہیں ہے، یہ سوال میں آپ دونوں کی طرف رکھ رہا ہوں. آج سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس لائے، اس حکومت کو گھر بھیجیں، اس حکومت کو گھر بھیج دیا گیا. اس کے بعد کیا؟ کیونکہ یہ جو عددی قوت بنے گی وہ بھی چیلنج ہوگی. یہ 6 ماہ کا عرصہ، 1 سال کا عرصہ، وہ بھی چیلنج ہوگا. لیکن میں اس کا آنسر آپ کو دے دیتا ہوں. ہارس ٹریڈنگ میں یہ حکومت کو ون کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ان کے پاس پیسہ بہت ہے. جتنی بھی اپوزیشن میں یہ حکومت سے زیادہ پیسہ تو کسی کے پاس نہیں ہوتا نا. حکومت سے زیادہ طاقت کسی کے پاس نہیں ہوتی، حکومت سے زیادہ وسائل کسی کے پاس نہیں ہوتے. آج اگر ایک ایم این اے کے بجٹ کی بات کر لی جائے اور صرف ایم این اے کا بجٹ حکومت اناؤنس کر دے کہ ہم ایم این اے کا بجٹ ریلیز کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہی یہ 18-20 کروڑ پہ تو پھر پینٹس نظر آئیں گے. لیکن حکومت تو نہیں چاہے گی کہ وہ گورنمنٹ کے پیسے خرچ کرے. یہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ کا بھی لندن میں آئے. اس کے لیے جو آپ کی اجازت سے میں کہہ رہا ہوں، اس کے لیے انہوں نے جتنے آپشن ہیں، بڑی میں ان کو انڈوز کرتا ہوں اس بات کی کہ یہ ہر کارڈ استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں. اور جو ہے حزب اختلاف بھی اور یہ بھی، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم آئینی جو ہے سرحد کہاں کراس کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں، مائنس وزیر اعظم کر دیتے ہیں عمران خان، ساری جو نا بون آف کنٹینشن، فساد کی جڑ اس کو قرار دیتے ہیں اور اس کو ہیڈ کو ہٹا کے وہی لوگ جن سے اتنی شکایت تھی اور جو جن کے وزراء وہ تھے ان کو شامل کریں گے اور آپ ان کی حکومت برقرار رکھیں گے تاکہ گند آپ پہ نہیں پڑے، وہ مزید خراب ہو کے جائیں. ارے حب الوطنی کہاں ہے؟ اس کی سلامتی کی اور اس کی خوشحالی کی فکر ہے کسی کو؟ حب الوطنی بالکل ہی ملک سے نکل چکی ہے. یہ نااہل لوگ ہیں جتنے بھی ہیں، کوئی بھی محب وطن نہیں ہے. آپ ان میں دیکھیں کوئی بھی آپ کو نہیں ملے گا. آپ کبھی ان سے فیس ٹو فیس بیٹھیں، آپ ایسے دیکھیں گے کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں پاکستان کی محبت ہے کیا. سر وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن جہانگیر صاحب میں چاہوں گا اس بات پہ ضرور کمنٹ کریں. جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بیان دیا او آئی سی کے حوالے سے کہ او آئی سی کانفرنس نہیں ہونے دی جائے گی، اس طرح کا جو بیان رہا، یہ کتنا ڈیمیجنگ تھا اپوزیشن کے نیریٹو کے لحاظ؟ نہیں، یہ تو بالکل کلیئر ہے کہ آپ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، اس سے مسائل ہوں گے. لیکن جب ہمارے سورسز سے ہم نے معلوم کیا کہ یہ آپ نے بےہودہ بڑی کمزور بات کہہ دی. یہ ایسے ملک کے مفاد میں کہ جو ہے وہ ایسا ہی کوئی اجلاس ہو رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم کھیلنے نہیں دیں گے اور جو ہے وہاں ہم دھرنا دیں گے. تو انہوں نے کہا یہ اینٹی باڈیز، اینٹی بایوٹک ہے. انہوں نے کہا تھا کہ 10 لاکھ لوگ لا دیں گے. اب اس سے اگر بڑی سینسیٹیو بات نہیں کی جاتی تو وہ جو تیسری فورس جو فیصلہ کن فورس ہے وہ یہ فیصلہ دونوں پہ پابندی لگائے گی. نہ وہ 30 لاکھ لا سکیں گے نہ یہ دھرنا دے سکیں گے. اس کی یہ اینٹی بایوٹکس تھی جس کو استعمال کیا ہے، ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا ان کا. ایز سیئنگ آپ وہ غلط کہتے ہیں، ان کی نیت کیا ہے. جو حکومت کا جلسہ ہے وہ 23 تاریخ کو نہیں ہے، وہ اس او آئی سی کانفرنس کے ختم ہونے کے 2 سے 3 روز بعد ہونا ہے. دیکھیں اتنی اخلاقیات تو آ گئی ہے کہ انہوں نے ایک سرحد کھینچ دی ہے.
آپ ادھر تقریر کریں گے، ہم ادھر تقریر کریں گے. ابھی تو کہہ رہے تھے ویسے یہ اخلاقیت کا جنازہ نہیں کہ ایک ہی ملک میں ایک سرحد کھینچی ہے. اخلاقیات کے جنازے کے دو ایک اٹھایا ہوا ہے حزب اختلاف، اور دو جو ہے حزب اقتدار اٹھایا ہوا ہے. اخلاقیات کا پورا جنازہ نکل رہا ہے. اخلاقیات کو جنازہ نکلا ہے. اشفاق صاحب یہ جو موجودہ سینیریو ہے، اگین یہ سر بات میں واضح کیجئے گا نا کہ اگر یہ ہارس ٹریڈنگ یا اس طرح کے الزامات برطانیہ میں کسی کے اوپر لگائے جاتے یا اس طرح کی کوئی چیز نکل کے سامنے آتی تو اس کا انجام کیا ہوتا؟ کیا اس کو ووٹ ڈالنے کی اس طرح سے اجازت ہوتی؟ برطانیہ میں حکمران اتنے بدتمیز نہیں ہیں. برطانیہ میں اگر کوئی معمولی مسٹیک بھی اچانک ہو جاتی ہے تو دوسرے دن وہ ریزائن کر دیتے ہیں. اتنی ان میں شرم اور حیا ہوتی ہے کہ یہ میں اہل نہیں ہوں اس چیز کا. تو ہارس ٹریڈنگ کا تو سوچ ہی بند ہے. یہاں تو اپنی حکومت کو طویل دینے کے لیے یہ رضا شاہ پہلوی کا پاکستان بن گیا ہے. You understand what I'm saying؟ یہ رضا شاہ پہلوی کا پاکستان بن گیا ہے. اسلام کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں. اسلام کا نام لینا گناہ بن گیا ہے. اس میں عوام کو اس چکر میں لگا دیا گیا ہے. نوجوان جو نسل ہے اس کو طرح طرح کے ٹک ٹاک بنانے کی اجازت دی گئی ہے. آپ کی بچیاں گھروں سے نکل کے ٹک ٹاک پہ وہ واقعات ڈانس کر رہی ہیں جو کہ ہمارے یورپ اور لندن میں بچیاں نہیں کرتی. تو یہ رضا شاہ پہلوی کا پاکستان بن گیا ہے. اب اس کو اللہ کا بندہ، اللہ پاک نے قرآن میں لکھا ہے آج اگر تم نے میرے لیے کام نہیں کیا تو میں پھر اپنے بندے لاؤں گا. اب اس ملک پہ قہر خدا آلریڈی ہے. یہ رضا شاہ پہلوی کا پاکستان. لیکن اللہ کے جو بندے ہوں گے وہ بھی ان کے اوپر بھی یقینی طور پہ کفر کے فتوے لگیں گے، ان کے اوپر بھی یہودی ایجنٹ کے فتوے لگیں گے، کیونکہ ہمارے ملک میں اس طرح کے فتوے لگانا اور اس کو ثابت کرتے کرتے زندگیاں گزار دینا یہ ایک معمول سا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس سارے صورتحال کا سپریم کورٹ کے پاس یہ تمام تر معاملات گئے ہیں. سپریم کورٹ کا کیا ممکنہ طور پہ اقدام ہو سکتا ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. جی بھی ہم بات کریں جو موجودہ سینیریو ہے، اس سینیریو میں سپریم کورٹ اب ایک تمام تر اختیارات سپریم کورٹ کے پاس ہیں، اور یہ کہا جائے کہ آنے والے پاکستان کا مستقبل کیسا ہوگا، پاکستان کا کل کیسا ہوگا، پاکستان میں جمہوریت کیسی ہوگی، اس تمام تر صورتحال کی باغ ڈور اب سپریم کورٹ کے ہاتھ میں. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ بات واضح ہو جائے گی کہ عدم اعتماد کے ساتھ ساتھ ملک میں سیاست کا معیار کیا ہوگا. یہ بھی بڑا اہم ہوگا. جہانگیر صاحب، موجودہ سینیریو میں سپریم کورٹ کے پاس ایک بار پھر سے بھاری ذمہ داری عائد ہے. یہ بات اچھی ہے کہ ایک ایسے ادارے کو ذمہ داری دی گئی ہے جو آئینی طور پہ بھی اس چیز کا اہل ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے معاملات حل کرے. دیکھیں، سپریم کورٹ کا بنیادی کام اس کا جو ہے دستور سازی نہیں ہے نا، کہ وہ نہ دستور بناتی ہے نہ اس کا درآمد کراتی ہے، لیکن جو اس کی نریشن ہے، جو اس کی تشریح کرتی ہے، وہ عین آئین کے مطابق کرتی ہے. اگر آپ کا یقین یہ ہے کہ آئین میں یہ لکھا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی گنجائش موجود ہے تو ایسا ہی ہونا ہے. یہ تو اس کا ڈیسیجن بتائے گا نا، ڈیسیجن بتائے گا. لیکن جب سب پوری دنیا کہہ رہی ہے، برطانیہ کے میڈیا کہہ رہا ہے، یہاں کا میڈیا کہہ رہا ہے، دنیا کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آئینی ضرورت ہے اور آئینی اجازت ہے ان لوگوں کی جو اسی پارٹی سے ہیں. اچھا، اگر کوئی بالکل ملک دشمن آ جاتا ہے، ایک ملک دشمن آ جاتا ہے، اور آپ جو ہے نا اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس، ہم ان کو ملک دشمن نہیں کہہ رہے، ملک دشمن آ جاتا ہے، کوئی کالی بھیڑ آ جاتی ہے، بھارتی آدمی آ جاتا ہے، وہ اقتدار پہ آ جاتا ہے، اس کو کیسے دور کریں گے؟ یہ بات درست ہے. یہ سارے سینیریوز ٹھیک ہیں، لیکن ابھی چند عرصے پہلے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے فلور کراسنگ کو روکنے کے لیے ایک قانون ترتیب دیا. اب یہ قانون ترتیب دیا گیا ہے، اس کا مقصد کیا تھا کہ جو فلور کراس کرے اور اس کو روکا جائے. اب یہاں پہ سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ ایک شخص جس نے شاید کسی مراد کے لیے، کسی ہارس ٹریڈنگ کے نتیجے میں اس فلور کو کراس کیا، اس کو روکا جائے. اب سوال یہ ہوگا
کہ اگر تو اس کی انٹینشن ووٹ دینے والے کی صحیح نہ ہو اور اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں ایک بات یہ ایک حصے کو آپ نے الگ کریے. جب آپ حصے کو آئینی یہ ضرورت کو الگ کریں گے تو اتنی بحث شروع ہوں گی. بنیادی بحث یہ ہے کہ آپ اسی اسمبلی میں کسی بھی پارٹی میں رہ کے نو کانفیڈنس دے سکتے ہیں اور جو ناپسندیدہ ہے. آپ 10 لاکھ لوگوں کو لا رہے ہیں, 10 لاکھ کے تو نمائندے وہ لوگ موجود ہیں جن کو الیکٹڈ سلیکٹڈ جو بھی ان کو کہیں وہ موجود ہے نا. آپ ان کی رائے لینا. آپ لوگوں کو عوام کو لے آ رہے ہیں تو کیا بنے گا؟ آپ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ عوام کو کال کریں اور وہ میدانوں پہ آ کے بربادی پیدا کریں؟ یہ کون سا امن اور امان ہے؟ سر لیکن سیاست میں تو عددی نمبر کا ایک بڑا کام تو عددی نمبر تو گنا جا رہا ہے. اب عددی نمبر تو کیسے بیچ میں اگر کوئی فلا آ جائے, کوئی مسئلہ آ جائے. لیکن آپ کو نہیں لگتا 27 تاریخ عین عدم اعتماد کا جو روز جس کے اوپر بات ہو رہی ہے اسے ایک دن پہلے اس طرح کا جلسہ کرنے کے پیچھے تحریک انصاف کا کوئی تو حکمت عملی ہوگی نا؟ کوئی تو ایسا کارڈ ہے جو تحریک انصاف نے ابھی بھی اپنی سلیوز میں رکھا ہوا ہے؟ بڑی حیرت کی بات ہے. یہ کوئی جوا ہو رہا ہے, کوئی ترپ کی چالیں چلی جا رہی ہیں. یہ جو ہے جو کہ بساط ہے, یہ کس کی شطرنج کی بساط ہے؟ یہ لوگ شاطر ہیں, چلاک ہیں, مکار ہیں, کون ہیں؟ آپ نانا کر کے سب بات کہہ رہے ہیں. نہیں, آپ نانا کیا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ کون ہے, یہ شاطر نہیں ہے تو یہ کون سی چال چلنا چاہ رہے ہیں؟ یہ عوام ہے, ان کا مفاد ہے, یہ ملک ہے, اس کی سلامتی ہے. آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ کون؟ وہ کہتے ہیں ایک چال چلوں گا, میں نے چھپا رکھا ہے. ایک کہتا ہے میں نے چھپا رکھا ہے. ابے پسنا تو ہمیں ہے نا, چیخ تو ہم رہے نا. ہمارے پیٹ میں درد ہو رہا ہے نا, ہمارے دماغ پھٹے جا رہے ہیں نا. کیا بات کرتے ہیں یار؟ کمنٹ دے دیں. میں بات نہیں کر رہا سر, میں تو معصوم آدمی سوال رکھ دیتا ہوں. اتنا معصوم سے سوال دل کا کلیجہ جل جائے انسان کا. سر مجھے فائنل کمنٹ دے دیں, عدم اعتماد کامیاب ہوئی یا ناکام ہوئی, دونوں صورتوں میں پاکستان کا مستقبل کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں, اب تو کوئی ایسی قوت ہو جو ان لوگوں کو قابو میں کر کے رکھے, دوبارہ ان کے سروں پہ ہاتھ رکھے, تب تو امن قائم رہے گا. ورنہ تو سامنے جو ہے اتنی دیوار کیا اپوزیشن میں سکت ہے کہ وہ اپوزیشن حکومت بنا لے؟ دیکھیں, وہ تو بھان مرتی کا کنبہ ہے. وہ تو اس میں تو 10 لوگ جمع ہیں. 9 ستارے تھے نا, کیا ہوا؟ مارشل آ گیا تھا. یہی تو ڈر ہے, یہی تو سوال ہے کہ نظام. ارے بھائی, ڈرانا بھی تو ہے. ابھی نواز, یہ جو ان کو کون ڈرا رہے ہیں؟ عمران خان کو لوگ ڈرا مارشل آ جائے گا. ارے تمہارے سر پہ کس کا ہاتھ تھا؟ تم نے کب انکار کیا؟ آج بھی جو ہے نا یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہمارے سر پہ کسی کا ہاتھ ہے. اور بھائی ہٹ جاؤ, عوام کا ہاتھ رکھو, ان کے سر پہ ہاتھ رکھو, یہ غلامی چھوڑو, اب لیڈر بنو. یار سر خان صاحب تو برملا کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے سر پہ امریکہ کا ہاتھ ہے. وہ ایبسولوٹلی ناٹ کہا, تب سے معاملات بگڑے ہوئے ہیں. خان صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے اپنے انٹرویو میں بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاؤں. وہاں کے نمائندے اسپوکس مین نے کیا کہا جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ اس نے تو ایبسولوٹلی ناٹ بھی کہہ دیا, اور اس نے تو یوکرین پہ روس کے اندر بھی چلا گیا ہے, اور وہ تو نیوٹرل ہے, آپ کیا کہیں گے؟ ابے بھائی, ان کو اگر تکلیف پہنچی ہوتی اوریجنلی, کہیں ان کو ڈیمیج ہوا ہوتا, تو وہ یہ کہتے کہ نہیں اس پر ہم تبصرہ نہیں کرتے. کوئی آپ کو تماچا مارے, آپ کی بے عزتی کرے, آپ یہ کہیں گے نہیں ہم کچھ نہیں کہتے. بھائی لیکن ہوئی ہو تو بندہ سامنے آ کے بتائے گا. چل سکتا ہے, کوئی منا رہا ہے اور کوئی بھڑکا رہا ہے, ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. مجھے بتائیں کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہو جاتی ہے, خان صاحب کیا پہلے سے زیادہ مضبوط پرائم منسٹر ہوں گے, سیاسی لیڈر ہو سکتے ہیں؟ ان کے فٹ ورک جو ہے نا ختم ہو چکا ہے. اب وہ جو ہے وہ لڑکھڑا چکے ہیں. ابھی جو کچھ بھی ہوگا, ووٹ آف کانفیڈنس سے اگر ناکام بھی ہوتی ہے تو یہی حل آئے گا کہ کوئی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بنا لیں, مائنس جو ہے وزیر اعظم کر لیں, تاکہ یہ لوگ بھی خاموش رہیں. کوئی تیسرا طریقہ جمہوریت پر رہ کے کوئی نہ کوئی حل نکالے, یہی ایک رہ جاتا ہے. دیکھیں کیا ہوتا ہے, کیونکہ جو جذبات نظر آ رہے ہیں تو وہ تو باسٹن اتنی اڑ چکی ہے کہ اب صورتحال واضح نہیں. واضح کہاں ہے؟ ابھی تو 4 دن چلتے ہیں. ہر ایک کوئی کہتا ہے میں نے ساتھ چھوڑ دیا, دوسرے دن کہتے ہیں ابھی تو آخری دن باقی ہے نا. ارے اب ان کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں تھا, ہم کو کیا بھروسہ دیں گے؟ وہ کون پکی بات کر رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں؟ وہ ادھر بیٹھے, کل ادھر نکل کے ادھر سے چلے گئے, وہ ادھر سے چلے گئے. کوئی کچھ کہنے کے لائق ہے؟ یہ کون سا ووٹ آف کانفیڈنس ہے؟ یہ نو ووٹ آف کانفیڈنس عوام پر ہے.
اور ان پر یقین ہی نہیں ہے کسی کو. ان سے پوچھو کہ کیا بات ہے آپ کو, بولے نہیں یہ بات تو ہم آخری میں بتا گا. بھائی قوم کو تو بتاؤ, کس کو بتاؤ کی گے؟ باتیں آخر بتائی جاتی ہیں. لیکن اشفاق صاحب لاسٹ آپ نے کیا یار, سیاست کرتے ہو بھائی, سیاست کرو, لیکن یہاں تو جنگ نظر آ رہی ہے, یہاں تو ٹوٹ پھوٹ نظر آ رہی ہے, ملک کی سلامتی خطرے میں. یہ بڑا اہم معاملہ ہے. اور اشفاق صاحب آپ نے گفتگو سنی, پاکستان میں آئے ہوئے آپ کو وقت ضرور کم ہوا, لیکن آپ کا دل اسی ہر پاکستانی کی طرح دھڑکتا ہے جس طرح دوسرے کسی پاکستان کا دھڑکتا ہے. یہ سینیریو آپ کے لیے کتنا نیا ہے, مجھے تو یہ بتائیں. اس کے بارے میں جی میں تو یہی کہوں گا کہ مجھے تو نظر نہیں آتا کہ کچھ بھی بہتر ہوگا. مجھے یہ سوال کا جواب دے دیں, آپ اوورسیز پاکستانی کے طور پہ بھی کافی ایکٹیو ہیں, سوشل ورکر کے طور پہ بھی کافی ایکٹیو ہیں. عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے یا ناکام ہو جاتی ہے؟ ایک پاکستانی جو ملک سے باہر ہے آج اس کے لیے کتنی بڑی ہزیمت کا سامنا ہے کہ اس کے ملک کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوں, انٹرنیشنل میڈیا کے بارے میں کے اوپر یہ سب آ رہا ہو. ایک پاکستانی جو لندن میں بیٹھا ہے, جو امریکہ میں بیٹھا ہے, وہ کیا اس بارے میں فیل کرتا ہے؟ وہ ہر پاکستانی اوورسیز بہت پریشان ہے اور بہت ہی شرمندگی فیل کرتا ہے, اور ہمارے پاس سوائے شرمندگی کے اوورسیز میں کوئی اور جواب نہیں اور ہے. اس شرمندگی کا ذمہ دار کیا صرف حکومت ہے یا اپوزیشن بھی ہے؟ یہ دونوں ہیں. کیوں کہ نہ تو حکومت ہی کوئی اچھی ہے, نہ اپوزیشن, تو ایک دوسرے کے ویسے ہی دشمن رہے ہیں. آج اگر وہ کٹھے ہوئے ہیں تو ایک چوری کھانے کے لیے, ایک حرام کھانے کے لیے کٹھے ہوئے ہیں, وہ کوئی عوام کے دوست نہیں ہیں. لیکن اشفاق صاحب کی ایک بات مجھے اچھی لگی کہ اشفاق صاحب آپ نے جو تجزیہ کیا ہے, جو بھی کچھ رکھا ہے آپ کی اجازت سے, کیونکہ مجھے تو آپ کی طرح بات جی سر, آپ کو اجازت ہے سر. تو اس کے اندر یہ کہا ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے جو اوورسیز پاکستانی, ان کی بھی تو فکر ہے, ان کا بھی تو سرمایہ لگتا ہے, ان کی بھی جان لگتی ہے. ایک طریقہ وضع کر دیا جائے, یہ نہیں کہ وہاں سے آپ ووٹ ڈلوا دیں اور وہاں بھی جو ہے سیاسی چپکا لش ڈال دیں. آپ کینسل کریں, یہاں آئیں, انتخاب لڑیں اور جو ہے کامیاب کریں. اگر آپ کا تجربہ ہے, آپ ترقی کر سکتے ہیں, آپ محنتی ہیں, آپ باصلاحیت ہیں, تو یہاں فائدہ پہنچائیں. اس سے کس کو کیا انکار ہو سکتا ہے؟ ہم ڈیفینیٹلی مہم چلا رہے ہیں اوورسیز پاکستانی. تمام پاکستانی اوورسیز جو پاکستان کو فنڈ سپلائی کر رہے ہیں, ہم یہ مہم چلا رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی اس گورنمنٹ میں, نئی گورنمنٹ میں, اپنی بنائی ہوئی گورنمنٹ میں شامل ہوں اور پاکستان کی بھاگ دوڑ سنبھالیں. کیونکہ وہ ان کے آنے سے ایک تو سرمایہ بہت آئے گا اوورسیز پاکستان سے, دوسرا یہ ہے کہ ان لوگوں نے جتنا محبت, ملک کی محبت دیکھی ہے, اتنی محبت یہ جو ملک مفت میں ملا ہے ہم لوگوں کو یا پاکستان میں, ان کے پاس کوئی ویلیو نہیں ہے ملک کا کہ پاکستان کا ویلیو کیا ہے. ہم سے پوچھیں یا پھر کشمیریوں سے پوچھیں جو تڑپ رہے ہیں. آج کشمیری جو ہے وہ اس ملک کے لیے اتنا تڑپ رہے ہیں کہ شاید ہمیں یہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے بنا دیا اور ہمیں ایک تحفہ دیا, ہمیں اس کا کوئی ویلیو نہیں, ہمیں اس کی یقین طور پہ قدر نہیں ہے. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. جہانگیر صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ, آپ آئے, اور میں خاص طور پہ شکریہ ادا کروں گا اشفاق احمد قریشی صاحب آپ کا. آپ دونوں مہمانوں نے آج اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے ہمارے اسٹوڈیوز میں شرکت کی اور ہمارے پروگرام کو چار چاند لگائے. یہ بات پروگرام کے اختتام پہ ضرور کہوں گا کہ ہاتھ رنگے ہیں سبھی کے میرے خون سے, کون میرا قاتل ہے اور کون ہمدرد, یہ فیصلہ آخر کون کرے. اس وقت پاکستان کی موجودہ صورتحال دیکھی جائے تو پاکستان کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ بات کہنا قدرے مختلف ہوگا اور مشکل ہوگا کہ اب آنے والے 10 دن بعد, 20 دن بعد پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا. کچھ بڑی تبدیلیوں کے اشارے آ رہے ہیں. یہ اشارے محض اشارے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی کہانی بھی چھپی ہے؟ کچھ اشارے جو تبدیلیوں سے علاوہ آ رہے ہیں, ان اشاروں کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے یہ بھی ابھی کہنا قبل از وقت ہوگا. کچھ پرانے سیاسی کھلاڑی پھر سیاست میں سرگرم ہوتے نظر آئیں گے, کچھ نئے کھلاڑی پنجہ آزمائی کرتے نظر آئیں گے, لیکن آخر جیت کس کی ہو, ہار کس کی ہو, عوام فی الحال ہارتی ہی نظر آ رہی ہے. یہ دونوں ہی صورتوں میں عوام کی ہار ہے. آج اگر عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو معذرت کے ساتھ اپوزیشن کے کسی ایک رہنما نے بھی اس بات کا جواب نہیں دیا کہ ان کا مقصد عمران خان کو ہٹانے کے علاوہ اور کیا ہے, اور کیا ایسا کام کریں گے کہ جو سالہ سال کی پریشانی عوام کی ہے وہ ختم ہو جائے.
दूसरी जानिब अगर अदम एतमाद नाकाम होती है तो हुकूमत इस हद तक ताकतवर हो सकती है कि फिर अपोजिशन के पास अपनी बारगेन के लिए और अवाम की आवाज पहुंचाने के लिए ऐवानों तक शायद कुछ हाथ ना रहे। ये सारी सूरत हाल हमारे सामने वाज़ेह है। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेजबान मुनीर को इजाजत दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।